बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको विद BB2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरी जो आज की वीडियो है ये OCD के बारे में। OCD से बनता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मैंने इस तरह के पेशेंट्स काफ़ी देखे हैं और मैंने मुनासिब समझा कि इस बारे में वीडियो बनाई जाए। तो ये वैसे तो एक साइकेट्री का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन आम प्रैक्टिस में इस तरह के केसेस आते हैं और वो हमसे जब अपना इलाज पूछते हैं तो उनको हम मुख्तलिफ़ ऑप्शन बताते हैं। तो बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसरन इस बीमारी पर रोशनी डालूँ। वैसे तो ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको सिंपल अल्फाज में ये चीज़ समझाऊँ कि ये होती क्या है, क्योंकि इसमें वैसे तो ये साइकेट्री का मतलब जो है ये फील्ड है और बड़ी टेक्निकल इसमें टर्म्स यूज़ होती हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आसान अल्फाज में उर्दू में आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। एनीवेज जो टॉपिक है मेरा उसका नाम है ऑब्सेसिव, बीमारी का नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD। पहले तो ये बात सबसे जो है इम्पॉर्टेंट है कि ये दो किस्म के डिसऑर्डर होते हैं। एक होता है OCD और एक होता है OCPD। OCD से बनता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और OCPD से बनता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये दोनों वैसे तो इनमें काफ़ी चीज़ें मुश्तरक हैं, लेकिन इन दोनों को डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। मतलब एक तो ये डिसऑर्डर और एक इस डिसऑर्डर की तरह की एक पर्सनैलिटी बन जाती है, ठीक है। तो बहरहाल जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है उसमें जो मेन चीज़ों मतलब हमारे पास जो पेशेंट आते हैं जो वो इस तरह की शिकायत लेके आते हैं कि जी बल्कि उनको लाया जाता है, अक्सर घर वाले उनकी इस जो है इन चीज़ों से परेशान होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई पेशेंट होते हैं और उनको आदत होती है बार बार वो हाथ धोते रहते हैं, बाथरूम में जाके हाथ धोते हैं और फिर कई घंटों तक हाथ धोते रहते हैं और उनको वो इस चीज़ से वो ख़ुद भी परेशान रहते हैं और दायरा फैमिली भी परेशानी का बायस बनती है। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो चीज़ों को काउंट बार बार करते हैं। सपोज़ कोई उनके घर में कॉइन्स पड़े हैं, पैसे हैं, या उनको बार बार वो काउंट करते रहते हैं। और फिर इसमें कुछ और ऐसे प्रेजेंटेशन भी होती हैं कि जैसे लोग बहुत ज़्यादा सफाई करते रहते हैं, उनको तसल्ली नहीं होती कि घर में मतलब अभी सफाई होगी और बार बार मतलब सफाई करते रहेंगे। या एक और एग्जांपल है जो हमारे पास मैंने पेशेंट इस तरह के मतलब देखे हैं कि जो कहते हैं वो जो जब घर से बाहर जाते हैं लॉक लगाते हैं तो वो बार बार चेक करते हैं, उनको वो लॉक करके आते हैं, फिर थोड़ा चलते हैं, फिर बार बार चेक करते हैं कि लॉक लगा है कि नहीं। तो ये जो है ना ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनको हम कलेक्टिवली हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब थोड़ी सी मैंने जैसे पहले शुरू में बताया कि ये एक मतलब दो किस्म के होते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी जो है डिसऑर्डर। तो उसको हम ज़्यादा टच नहीं करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी वाले मतलब बंदे पेशेंट को। लेकिन एक चीज़ मतलब इन दोनों में थोड़ा सा ये है कि जो दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला बंदा होता है ना उसको जो है ना वो चीज़ लगती है कि वो बिल्कुल सही कर रहा है, परफेक्ट। मतलब वो जो है ना ये समझ लें कि वो परफेक्शनिस्ट की तरफ जा रहा है। मतलब वो समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बार बार उस चीज़ को मतलब रिपीट करते हैं अपने और फिर काम के वो ज़्यादा वर्कहॉलिक काम ज़्यादा मतलब उनको वो काम करते हैं और वो कहते हैं कि हर चीज़ में बिल्कुल छोटी सी छोटी डिटेल चेक करते हैं कि हर चीज़ में बेहतरी आए। तो ये जो है ना पर्सनैलिटी जो ऑब्सेसिव का मतलब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ये लोग आ जाते हैं। और जो सिर्फ सिंपल OCD होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो डिसऑर्डर होता है, उसमें ये होता है कि वो पेशेंट आमतौर पे उनको होता है एंजाइटी के वो शिकार होते हैं और वो जो है ना उनको लगता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन वो मतलब एक तरह की उनकी मजबूरी बन जाती है और वो जो है ना इस चीज़ से वो अपने आप को रोक नहीं सकते। तो उसमें मतलब ऑब्सेशन कंपल्शन ये चीज़ दो लफ्ज़ हैं इसमें बार बार यूज़ होते हैं। तो पहले तो मैं ये भी आपको बता दूं कि ऑब्सेशन होता क्या है। ऑब्सेशन ये होता है कि आपको कोई चीज़ ज़हन में बार बार आती है
اور جو اس سے مطلب آپ اس کو اس سے نکل نہیں سکتے، بار بار وہ آپ کے خیالات میں آتی ہے، ٹھیک ہے. اور جو کمپلشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو جو مطلب جو چیز obsession آپ کو بار بار چیز آتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے، اس کے ایفیکٹس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے، مطلب اس کو کم کرنے کے لیے وہ جو ہے نا آپ بار بار چیزیں ریپیٹ کرتے ہیں. مطلب ایک جیسے ہاتھ دھونے والی میں نے ایگزامپل بتائی، اس میں پیشنٹ جو ہے نا وہ ہاتھ دھوتا ہے یا تو وہ مطلب جو ہے نا اس کے ذہن میں چیز یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ میرے ہاتھ میں نا وہ مطلب میری صفائی ٹھیک نہیں ہے، میرے ہاتھ گندے ہیں، مطلب یہ چیز اس کے ذہن میں ہے. لیکن جو اس کو مجبور کرتی ہے وہ چیز یہ مجبور کرتی ہے کہ میں نے نا اس کو صفائی ضرور کرنی ہی کرنی ہے. یہ تو ہوگی مطلب جو ہے نا obsession اور compulsion کی تعریف، مطلب کہ obsession کیا ہے، compulsion کیا ہے. تو یہ ان کو مطلب یہ پیشنٹ جو OCD والے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ان کو یہ چیز ذہن میں بیٹھی ہوتی ہے کہ یہ ایک طرح کی وہ ٹینشن ہوتی ہے. تو اب پھر تھوڑا سا میں آتا ہوں، یہ چونکہ تھوڑا اوور لیپ کرتی ہیں obsessive compulsive personality disorder اور OCD، تو میں تھوڑا کوشش کروں کہ ساتھ ساتھ دونوں کے فرق بھی بتاتا جاؤں. ویسے تو میں نے تھوڑا پہلے بتا دیا ہے کہ جو پرسنالٹی والے کیا ان میں وہ پرفیکشنسٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے نا وہ لگتا ہے وہ کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کو کچھ پرابلم ہے، وہ مطلب وہ بالکل وہ سمجھتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تو ان کے لیے ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں یہ مطلب ایگو سسٹونک، کہ مطلب ان کو بالکل وہ نا اپنی جو آرڈرلینس ہے اور جو مطلب چیزوں کو پرفیکٹ کرنے والی چیزوں کو ڈیٹیل چیک کرنے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اس وجہ سے اکثر وہ بیزی رہتے ہیں کام سے. جبکہ جو OCD والے ہوتے ہیں، obsessive compulsive disorder والے، جو میرا مین ٹاپک ہے اس ویڈیو میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا مطلب ہمیں ہے، ان کو تھوڑا احساس ہوتا ہے کہ یہ غلط چیز ہے، irrational ہے، مطلب لاجک اس میں نہیں ہے. تو وہ لیکن یہ ہے کہ وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ اس سے نکل نہیں سکتے اس obsession سے، اور اس کو پھر کم کرنے کے لیے مطلب جو ہے نا وہ کمپلشن کرتے رہتے ہیں. مطلب جیسے میں نے ہاتھ دھونے کی ایگزامپل بتائی ہے. اب اس کے جو آ جاتے ہیں کہ جب ان پیشنٹس جو ہمارے پاس جب آتے ہیں تو ان کا آگے ہم کیا کرتے ہیں، مینجمنٹ مطلب ٹریٹمنٹ کیا کرتے ہیں. تو اس میں ویسے تو سائیکیٹرسٹ کا یہ مطلب اس میں بڑا وہ رول ہوتا ہے، لیکن جو ہم لوگ جب ایز اے جنرل پریکٹس میں ہمارے پاس جب اس طرح کے پیشنٹس آتے ہیں تو ان میں سے جو دو آپشن ہم زیادہ ان کو بتاتے ہیں، اور یہ دونوں آپشن ملا کے اگر وہ کریں تو وہ زیادہ افیکٹو ہیں. اس میں ایک دو سب سے آپشن جو آتی ہیں وہ ہے اس کو کہتے ہیں CBT، ٹھیک ہے. CBT یعنی کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی، ٹھیک ہے. اور اس میں اور دوسری آتی ہے اس میں ڈرگ تھراپی، مطلب جو میڈیسن ہم دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو CBT ہے اس میں وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پیشنٹ کو اس میں ایک ٹیکنیک ہم یوز کرتے ہیں ERP، مطلب ایکسپوجر اینڈ رسپانس پریونشن. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پیشنٹ کو آپ اس چیز پہ ایکسپوز کر رہے ہیں. سپوز ایک پیشنٹ ہے جو تالا اپنا بار بار لاک چیک کرتا ہے، تو اس کو وہ اس سچویشن سے ایکسپوز کرتے ہیں، لیکن جو ہے نا اس کو وہ آگے سے ہونے نہیں دیتے، ٹھیک ہے. مطلب ایکسپوجر اور رسپانس پریونشن، یعنی کہ اگر اس نے تالا 4 بار وہ بار بار چیک کرنا ہے تو اس کا ایک چیز کا بتایا جائے گا یا ساتھ دلایا جائے گا، نہیں ابھی ہو گیا ہے ایک بار، ٹھیک ہے لاک لگ گیا ہے تو آپ ابھی اس کو رہنے دو. تو اس میں وہ گریجولی وہ ہیبیچویشن ہو جاتی ہے، مطلب وہ پیشنٹ آہستہ آہستہ لرن کرتا ہے کہ ہاں واقعی یہ صحیح ہے، میں نے ایک بار مطلب چیک کر لیا تھا تو ابھی بار بار چیک کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ آہستہ آہستہ پھر پیشنٹ کو مطلب وہ لرن کر جاتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ اس چیز سے وہ نکل آتے ہیں. یہ کافی لمبا چوڑا پروسیس ہے، یہ 1-2 دنوں کا یہ نہیں ہوتا کہ 2-4 دنوں میں ٹھیک ہو جائے. پیشنٹ کو بہت ٹائم لگانا پڑتا ہے، اور پھر یہ مطلب یہ ایک اس میں سیشن ہوتے ہیں، اس میں پیشنٹ کے ساتھ مطلب سوشل سیکیورٹی والا بندہ ہو سکتا ہے، مطلب جو کمیونٹی نرس ہو سکتی ہے، ڈاکٹر ہو سکتا ہے، جو مطلب ایک آپ کا یا اس کی فیملی انوالومنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ ایک تو یہ اس کو جس کو ہم CBT میں لے کے آتے ہیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا. دوسرا یہ کہ ڈرگز ہوتی ہیں. ڈرگز میں جو ہے نا کافی جو اس کا جو ریسپانس اچھا ہے، اس میں اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے.
اور اس کا جو گروپ ہے اس میں SSRI بولتے ہیں، مطلب سلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹرز، ٹھیک ہے. تو اس میں مختلف ڈرگز آتی ہیں، جیسے فلوکسیٹن ہوگی، پروزیک اور اس طرح کی ڈرگز آتی ہیں، تو وہ کافی افیکٹو ہیں، تو لیکن وہ بھی کافی عرصے تک کھانی پڑتی ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بتایا نا کہ یہ جو ہے نا CBT اور جو مطلب جو ڈرگز ہیں، یہ دونوں اگر کمبینیشن میں یا پیشنٹ کا ہم علاج کرتے ہیں تو وہ کمبینیشن میں کریں تو وہ زیادہ افیکٹو ہو جائے گا. اور باقی کچھ میں اس میں یہ تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ اس جو بیماری میں فیملی مطلب ہسٹری ہو سکتی ہے، جینیٹکس انوالو ہوتی ہے، مطلب کچھ فیملی مطلب اگر کچھ طرح کے اس کے ریلیٹیو میں، کلوز ریلیٹیو میں یا لیٹ سے ٹوئنس میں ایسا کچھ ہے تو وہ اس میں بھی مطلب ٹوئنز ہیں تو اس میں بھی دونوں آئیڈینٹیکل ٹوئنز ہیں تو اس میں یہ ہو سکتی ہے، یا اور فیملی ہسٹری ہے تو یہ ایک لنک ہو سکتا ہے. اور کچھ یا بچپن میں اس کے چائلڈ ابیوز کی بھی ہسٹری ہو سکتی ہے، اور مطلب اور پھر دوسرے سائیکیٹرک ڈس آرڈر سے لنکڈ ہو سکتا ہے، ڈپریشن اینزائٹی ہے، ٹھیک ہے، بائی پولر ڈس آرڈر ہے، کئی مطلب سائیکیٹرک جو ڈس آرڈر اس سے بھی لنک ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کافی چیزیں اوور لیپ کرتی ہیں. کوئی ڈائگنوسس میں اس کے کوئی خاص اتنی زیادہ بہت زیادہ اسٹڈیز نہیں ہے. بارہ نیورو امیجنگ جو جب ہم نے اس میں اسٹڈیز اس میں آتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ برین کے ایریاز میں یہ سمجھ لیں کہ ان کی ایکٹیویٹی تھوڑی سی اب نارمل یا اس کے جو ہے نا مطلب جو ہے اوور ایکٹیو ہوتے ہیں اس میں، تو وہ مطلب اتنی بہت زیادہ کوئی اس پہ زیادہ اسٹڈیز نہیں ہے کہ کیا چیز اس میں کیا مطلب انوالومنٹ ہوتی ہے. تو یہ اور جیسا کہ میں نے اس کی ٹریٹمنٹ میں بتایا سلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹر، تو سیروٹونین کے جو ہے نا اس میں اگر وہ مطلب جو ہے اس کی جو ہے نا کمی ہو یا اس طرح کی کچھ چیز ایلیمنٹس مطلب جو سیروٹونین کے میٹابولزم میں ڈسٹربنس ہو رہی ہے یا اس طرح کی چیزیں، تو وہ پھر جو ہے نا مطلب کم اس کی کمی کی وجہ سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ایگزیکٹ جو ایٹیولوجی ہے جو میڈیکل میں ہم ٹرم یوز کرتے ہیں ایڈیوپیتھک، مطلب بالکل یہ ایگزیکٹلی یہ نہیں پتہ کہ یہ کیوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر جیسا اب ٹریٹمنٹ پہ میں نے تھوڑا سا آئیڈیا بتا دیا، ٹریٹمنٹ اس کی تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، لانگ سیشن ہو سکتے ہیں، تو لیکن اس میں یہ ایک چیز خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کا اگر کوئی فیملی میں اس طرح کی پرابلم ہے تو پوری فیملی اس میں انوالو ہو. کاؤنسلنگ کے سیشن ہوتے ہیں اور اس میں پیشنٹ کے ساتھ مطلب پیشنٹ خود کوآپریٹو ہو تو وہ تب زیادہ ٹھیک علاج ہو سکتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑا ایک سینسٹیو ٹاپک ہے، اور اس میں کئی پیشنٹ تو بیچارے اس میں اور زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ان کو ریلیشن شپ پرابلم ہو جاتی ہیں، ایون سوسائڈ ٹینڈنسیز بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ ان کو مطلب ایک ڈر ہوتا ہے کہ میرا جو ہے ریلیشن شپ کیسے، یا لیٹ سے وہ اس چیز کے ریلیشن شپ نہیں بناتے یا لونلی رہتے ہیں یا اس طرح کے، ان کو ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ چیزیں ان کے ساتھ یہ کامن ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ ان کو ایسے پیشنٹس کو جو ہے نا ان کو ایسے اگنور نہیں کرنا چاہیے، ان کو آمادہ کرنا چاہیے کہ ٹریٹمنٹ پہ، کیونکہ کافی کیسز میں ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، یہ ایسی اتنی بھی کوئی مطلب وہ نہیں ہے، کچھ ریلیپس بھی کر جاتے ہیں. مطلب یہ کوئی اس طرح کا وہ فلی یہ آپ یہی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیوریٹیو ہے. عام طور پہ یہ ینگ فیمیل لڑکوں میں ہوتی ہے، 35 تک سے 35 ایئر کی ایج کے بعد یہ بہت کم مطلب اس چیز کے چانسز ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی اس کا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے، اور کیونکہ 50-60% کیسز بلکہ زیادہ بھی اس میں وہ پیشنٹ ریکور کر سکتے ہیں. تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بالکل نہیں ٹھیک ہوگا، یہ ایسے ہی رہے گا. تو یہ اس وجہ سے اس چیزوں پہ بہت توجہ دینی چاہیے، اور ہمیشہ آپ کوالیفائڈ لوگوں سے اس بارے میں کنسلٹ کریں. اب جو میں نے دوسرا بتایا تھا obsessive compulsive personality OCPD، وہ جو ہے وہ ان کا وہ پیشنٹ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ وہ کوآپریٹ اتنا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہم بالکل صحیح ہیں، باقی سارے غلط ہیں، اور مطلب ہم بالکل چیزوں کو پرفیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو لیکن اگر وہ اس پہ کنونس ہو جائیں تو اس کا بھی مطلب وہ ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. اور تھوڑی مطلب ٹریٹمنٹ ان کی مطلب آلموسٹ سملر ہے، کوئی اتنا خاص ڈفرینس نہیں ہے. تو یہ مطلب آپ کو میں بتانا ضروری سمجھتا تھا کہ یہ دو
کافی سملیرٹیز کے باوجود یہ دو مختلف ڈس آرڈر ہیں، obsessive compulsive disorder اور obsessive compulsive personality disorder، او سی ڈی اور او سی پی ڈی۔ تو ان میں سملیرٹیز بھی کافی ہیں لیکن ڈفرینس بھی ہے، اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے، اور تاکہ ان کی اچھی طرح نگہداشت ہو سکے اور اس کے مطابق ان کا علاج کیا جا سکے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح بھی کوئی بھی کسی قسم کی آپ معلومات مجھ سے لینا چاہتے ہیں آپ تو ضرور ویڈیو اس میں کمنٹ کریں۔ اگر آپ کسی اور ٹاپک پہ ڈسکشن چاہتے ہیں، اور اگر آپ کو اچھی لگی ہے ویڈیو تو یہ لائک کر دیں اور شیئر کریں اپنے فرینڈ کے ساتھ، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔